अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब ने तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो वहीं कल इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर समाअत भी होने जा रही है। तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो निगरान वफाकी वज़रा पर इलेक्शन पर सरअंदाज होने का इल्ज़ाम भी है, जिसमें निगरान वज़ीर वफाद हसन और मुशीर आहद चीमा के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को नोटिस जारी कर दिया है और इस पर भी समाअत होने जा रही है 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में। और होने क्या जा रहा है इसी पर अपने पैनलिस्ट के हम राय भी जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी। जिस तरह से आप ब्यूरोक्रेसी को आप कवर भी करते हैं और अब जिस तरह से ये निगरान हुकूमत पर एक जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या देखते हैं आप? यकीनन फवाद साहब और आहद चीमा साहब माजी में हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, और ये इसमें सदाकत कितनी है, हकीकत है क्या बेसिकली इसमें, और निगरान हुकूमत ये तासुर क्या दे रही है? देखें, कितना इम्पोर्टेंट टाइम है कि कुछ वक्त रह गया है आम इंतखाबात के हवाले से। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस मौके पर हम बात कर रहे हैं निगरान सेटअप पर जो है वो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और निगरान कैबिनेट पर, और फिर जो अहम ओहदेदार बैठे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी पर जो है सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त तो बात होनी चाहिए थी कि जो मंशूर क्या है, सियासी जमातें अपने मंशूर लेकर आती, इंतखाबी मंशूर के नकात पर डिस्कशन होती, अवामी मसाइल को सामने रखते हुए उनके हल के लिए रोड मैप दिए जाते। और आज ये तमाम सियासी जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही हैं, जो एक दूसरे पर एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबनी एक लॉन्ग से जो है वो कई 200 नकात पर मुश्तमिल चार्जशीट जारी की जा रही है। आज तो वक्त था कि अवामी मसाइल के हल के लिए बातचीत करते, यही सियासतदान इकट्ठे होते। लेकिन क्या है, बदकिस्मती है कि एक ऐसे मौके पर ला के खड़ा कर दिया कि तमाम अफराद जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर भी सवालात उठाते हैं, साबका 16 माह की हुकूमत पर, बल्कि मैं तो कहूँगा अप्रैल से लेके आज तक जितने भी ये इकदामात हुए उस पर सवालात उठ रहे हैं। 2017 से 22 तक के मामलात पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। उस पर ना तो सियासतदान कोई बात करने की जो है उनकी तरजीहात में शामिल है, ना ही कोई किसी के हवाले से रोड मैप दे रहे हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से अप्रैल 2022 से लेके आज तक एक अच्छा खासा टाइम है। उस वक्त से आज तक सिर्फ मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और दीगर इनके साथ जो इत्तेहादी सियासी जमातें थी, पीडीएम में शामिल थी, वो सिर्फ अपने ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स पर फोकस किया, अपने केसेस के ख़त्म करने के लिए इकदाम किए। क्यों नैब पर सवालात उठते हैं, क्यों एंटी करप्शन पर सवालात उठते हैं? उस वक्त भी यही चंद एक ऑफिसर्स वहाँ पर अहम ओहदों पर तैनात थे। आहद चीमा साहब उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे और आज भी कैबिनेट का हिस्सा है। सवालात तो उठते हैं। फवाद साहब, जिसका कल भी मैंने बात की थी कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, तो आज भी अगर वो निगरान कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो उन पर सवालात तो उठते हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि मैंने तो कुछ और भी मालूमात की, हासिल की, तहकीक की, तो मालूम हुआ कि इस वक्त तकरीबन सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी में 263 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता इन्हीं सियासी जमातों से जुड़ता है। और फिर आप आगे आ जाइए, देखिए कुछ कंपनीज हैं जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगे, जिनके चेयरमैन लगे, जिनका एक अहम किरदार होता है। कौन है? मैं चांद एक रख देता हूं नाम। जिस तरह अब मैपकोच के चेयरमैन कौन है? सरदार मोहम्मद जमाल खान लगारी। आपको नहीं अंदाजा कि वो कहां पे खड़े हैं। फिर लेस्को के उसके चेयरमैन कौन है? हाफिज मियां मोहम्मद नोमान, साबिक एमपीए, और यही टिकट लेने के ख्वाहिशमंद भी हैं यही लोग। फिर डायरेक्टर फैसल अयूब खोकर लेस्को के है। फिर फेस्को के देख ले, तहसीन अलवी, मोहम्मद शेब जट गैपको के। इस तरह के बेशुमार अफराद हैं जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं और आज वो कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट हुए हैं उनके। और ये डायरेक्ट नीचे से इनके ताल्लुकात ये है कि इन्होंने असर सूख इस्तेमाल करते हैं। आप बिजली के मामला देखें, ये अभी भी असर सूख इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या निगरान हुकूमत की डायरेक्शन मानेंगे या अपनी पार्टी के लीडर की डायरेक्शन मानेंगे? इस पर सवालात उठते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन का एक बयान जो परसों को उन्होंने जारी किया, वो मैं समझता हूँ बहुत कमाल का उन्होंने बयान जारी किया, जिसको मैं आपके सामने उन्होंने कहा कि हम हर सूरत जो है वो मेरिट और शफाफियत को बुनियाद बनाकर हम
بہترین الیکشن کرانے جا رہے ہیں، یعنی انتخابی عمل کی شفافیت کے لیے تگڑی نگرانی کی جائے گی. کمال ہے ایسی تگڑی نگرانی کہ وہی بیوروکریٹ جو ان پی ڈی ایم جماعتوں کا حصہ رہے، جن کے لیے باقاعدہ ٹیگ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 35 مقدمات کرائیں گے، اینٹی کرپشن ان کے استعمال ہوتی ہے، نیب ان کے ڈائریکشن پر استعمال ہوتی ہے، پرچے ان کے کہنے پر کاٹے جاتے ہیں، اس طرح کا تاثر ملتا ہے ان کے خلاف. سانحہ 9 مئی میں جو بھی ملزمان تھے گرفتار ہونے چاہیے، کچھ ہو گئے، کچھ رہ گئے، وہ گرفتار ہو جائیں گے. لیکن یہ تاثر دینا کہ ایک شخص جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہ کسی دوسری پارٹی کے خلاف مقدمات کرائے گا اور زبردستی ان کے نام شامل کروائے جائیں گے، تو اس سے تاثر کچھ اور ملتا ہے. اس سے لگتا ہے کہ ایک شخص کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کے لیے تمام آئین اور قانون کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا. تمام ترم خان آفیسرز، بیوروکریٹس اور جو ہے وہ نگرانی کرنے والے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور عوام اس پر جو ہے وہ پریشان ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ پہلے 16 مہینوں میں آپ نے ہمیں کیا کیڑے مکوڑے بنا کر ہمیں رکھا، ہمیں کیا جو ہے تماشا لگائے رکھا. اب اگر وہ بات کرتے ہیں تو پھر بات تو ان کی بہت اچھی ہے، جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ سامنے آنا چاہیے تھا، پھر الیکشن رولز سامنے آنے چاہیے تھے. شفافیت کے حوالے سے کون سے پہلو پر جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان تیاری کر رہا ہے وہ نکات سامنے آنے چاہیے تھے. عوام کو بہت سوال اٹھنے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اساس صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. کل اہم جو ہے سماعت ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی انٹرا کیس کی الیکشن کمیشن میں، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ عجلت میں جو فیصلہ کیا یہ گلے پڑ سکتا ہے. تو اب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا انجام کیا ہوگا اور کیا پاسبلٹیز بن سکتی ہیں؟ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ میرے بعد آپ کو میری جو بھی اس میں ایک غیر مؤثر سی گفتگو ہوگی، اس کے بعد آپ کو عدیل بڑائچ صاحب ایسے زبردست دلائل دیں گے کہ الیکشن کی کیسی گہری خلاف ورزیاں کیں پی ٹی آئی نے، اور کینڈیڈیٹس کدھر تھے اور ہونا کب تھا اور کتنی دیر پہلے بتایا گیا اور کیوں نہیں بتایا گیا اور کیا، اور ایسی تو پارٹی کو ہمیں موجود نہیں رہنے دینا چاہیے. اور میں ایڈوانس میں عدیل صاحب کے ان تمام دلائل سے جو وہ دیں گے میں ایگری کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسی پارٹی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا سوال بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں. کل کا فیصلہ ابھی ہم نے نہیں دیکھا، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ہم ایک قانون کے مطابق، میں اگر میں گزارش کر سکوں، اگر میں گزارش کر سکوں، عدیل یا حسن میں سے کوئی اس پہ بات نہ کر سکے، لیکن ساتھ صاحب تھوڑی ہم نے گزارش تو کر سکوں. فیکٹس پہ بات کرنی ہے، آپ کی خواہش کے مطابق تو نہیں کرنی. بالکل 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 بالکل. میں آپ کے فیکٹ سے، مجھے نہیں پتا کہ وہ فیکٹس کیا ہیں، میں آپ کے فیکٹ سے آلریڈی ایگری کر گیا ہوں. میں تو سر دست خم کر کے کھڑا ہوں کہ جو آپ نے فیکٹس بتائیں گے وہ جو بھی ہوں گے اس وقت باہر دن ہے، تو میں کہوں گا کہ بالکل اس میں کیا شک ہو سکتا ہے. عدیل صاحب نے جو فرما دیا، یا مطلب انفارمیشن کی بیسس پہ جو بات ہوئی. لیکن میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کروں کہ جو ناسمجھ عوام ہے اس ملک کی، جو اتنی انفارمڈ نہیں ہے، جن کو اتنے فیکٹس نہیں پتہ، جو فیکٹس پہ بات نہیں کرتی، ایموشنز پہ بات کرتی ہے، بھٹک چکی ہے، گمراہ ہے، ان پڑھ ہے، جو بھی آپ اسے کہنا چاہتے ہیں، وہ اس کو یرغمال بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے، کچھ سوشل میڈیا نے، جو بالکل اس تھوڑی سی عوام کا، جو زیادہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ لوگ تو ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی عوام یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کل جو بھی فیصلہ کرے اس سے کوئی زیادہ ہو سکتا ہے کچھ الیکشن کے اوپر، اس کمنگ الیکشن کے اوپر یا اس سے پہلے کچھ لٹیگیشن کے اوپر اس میں تھوڑا سا چیدہ سا فرق پڑے، لیکن ایک الیکشن کمیشن کا کل کا فیصلہ تقریباً سب کو کچھ اندازہ ہوگا کہ قانون کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے کیا فیصلہ آئے گا، اور عدیل صاحب ہمیں بتائیں گے. لیکن اس کی ساکھ واپس کیسے ہوگی؟ کوئی ایسا مجھے فیصلہ بتا دیں، کوئی ایسا فیصلہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو الیکشن کمیشن نے ایک پرٹیکولر ڈائریکشن کے علاوہ کیا ہو. لاہور ہائی کورٹ نے ججمنٹس کے اندر کہا، ہماری لاہور ہائی کورٹ نے ایک سے زیادہ ججمنٹس کے اندر کہا کہ الیکشن کمیشن کا باعث نظر آتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جب چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے سامنے جب یہ الیکشن کی کارروائیاں ہو رہی تھیں تو سپریم کورٹ کے کامنٹس میں نظر آیا کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا آئین کو تھوڑا مس انٹرپریٹ کیا ہے تو شاید صدر پاکستان نے کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی ساتھ ضرور کیا ہے. الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر تو اب عدالتیں
اور وہ چند گمراہ سی عوام جو زیادہ نہیں ہوگی, 2-4 لوگ ہی ہوں گے, وہ کافی بات کر چکے ہیں. مجھے امید صرف یہ ہے اس سارے پروسیس میں سے کہ مجھے یقین تو ہے کہ الیکشن کمیشن بڑا زبردست فیصلہ کرے گی جو عدیل صاحب ابھی بتائیں گے, لیکن امید تھوڑی سی میں اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے آگے کہانی جدھر بھی چلے, الیکشن کمیشن مہربانی کر کے کم از کم تھوڑی کوشش یہ ضرور کرے کہ وہ غیر جانبدار لگے یا اس کا تاثر آئے. اگر اس طرح کی تمام شرم ختم ہو جائے گی تو بڑا اچھا انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کے وزیر اعظم کو ایز بطور ایکچول وزیر اعظم ویلکم کریں گے. لیکن وہ جو چند بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو ان پڑھ یوتھ ہے, جو گمراہ ہو چکی ہے, ان کا کوئی تھوڑا سا دل رکھ لیں, کوئی تھوڑی سی امپارشیالٹی کا تاثر دے دیں. باقی کل جو بھی فیصلہ کریں گے پھر عوام خود ہی فیصلہ کرے گی نا. عدیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم نے ماضی میں بہت سے سیاسی رہنما جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی اور دوسری پارٹیوں میں انہوں نے شمولیت اختیار کی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سابق گورنر پنجاب لطیف حسن نے اپنی پرانی تمام برسوں کی جو رفاقتیں ختم کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کو آج انہوں نے جوائن کر لیا ہے. اور کیا دیکھتے ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے لیے کتنا خوش آئند ہوگا, کیونکہ دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا, بلکہ انہوں نے ہدایت بھی جاری کی ہے. پہلے تو وہ سعد صاحب نے کی خواہش کے مطابق میں انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کومنٹ کر لوں. میں تو سمجھا تھا کہ سعد صاحب جو ہیں وہ باخبر ہوں گے, کیونکہ وہ درد بھی رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. بڑی اچھی بات ہے, ان کی جو اپنے نظریات ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ درد رکھنے کے ساتھ شاید معلومات بھی رکھتے ہوں کہ یہ تو ریسٹریننگ آرڈر ہے, اس پہ تو کل کوئی فیصلہ ہی نہیں سکتا. اس پہ تو پشاور ہائی کورٹ کا ریسٹریننگ آرڈر ہے کہ یہ منگل کے روز تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا. اور پی ٹی آئی اس میں کوشش کرے گی کہ جو ہماری بات ہوئی ہے ان کی لیگل ٹیم کے لوگوں سے بھی, کہ اس معاملے کو اس میں توسیع کروائی جائے کہ الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ نہ دے سکے. اچھا, نامینیشن پیپر جو ہیں, نامینیشن جو پیپرز فائل ہونے ہیں وہ 20 سے 22 دسمبر تک ہونے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگر یہ ریسٹریننگ آرڈر چلتا ہے تو اگلے کئی ہفتوں چل سکتا ہے, مہینوں چل سکتا ہے. ای سی پی اس کو کنکلوڈ بھی کر لے تو وہ فیصلہ نہ دے سکے. لیکن اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اس سے نقصان خود تحریک انصاف کو ہوگا. وہ اس لیے کہ اگر آپ کو اتنا یقین ہے, جس طرح کے سعد صاحب کو یقین ہے, اس طرح اگر آپ کو بھی اتنا ہی یقین ہے کہ اتنا زبردست طریقے سے آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, تو وہ کانفیڈنس آپ اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کر رہے جو سعد صاحب جو وہ کانفیڈنس آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ ڈٹ جائیں, بولیں جی الیکشن کمیشن تو بائسڈ ہے تو فیصلہ یہ کرے گا تو ہم جا کے کسی اور عدالت سے ریلیف لے لیں گے, جس طرح کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا. لیکن یہ معاملہ چلتے چلتے جتنا تاخیر کا شکار ہوگا, اور ایک کہیں ایسے وقت میں اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے جس کے کانسیکوینسز جس طرح نون لیگ کے کیس میں سینٹ الیکشن میں ہوئے تھے اور وہ جو ٹکٹ جو تھے وہ اڑ گئے تھے, تو اس کا جو ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ ختم ہو گیا تھا. پھر آزاد لوگ جو تھے وہ بڑی تعداد میں سینٹ میں آ گئے, تو کہیں یہاں بھی ایسا نہ ہو. جہاں تک معاملہ ہے جو آپ پہلے بات کر رہے تھے حسن سے بھی, میں الیکشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی بات کروں گا. ہم نے اس پہ کل بھی جب بات کی, سرفراز بھگٹی صاحب کا جو استعفیٰ آیا, کہ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے کس طرح یہ لوگ پورے انتخابی جو پروسیس اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کہ یعنی اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا الیکشن لڑنے کا تو آپ نگران سیٹ اپ کا حصہ نہ بنتے. پھر آپ کو پتہ ہے آئین میں یہ لکھا ہے, آپ کو پتہ ہے آگے جا کے یہ مشکلات عدالتوں میں جا کے آئیں گی, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سوال کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کامیاب بھی ہو جائیں اس میں الیکشن لڑ کے, اور جو آپ کے آگے گولز ہیں وہ. لیکن یہ تمام لوگ, یہ احد چیمہ, فواد حسن فواد, ساری زندگی نوکری کرنے کے بعد, ریٹائرمنٹ لینے کے بعد, نوکریاں چھوڑنے کے بعد, یہ جو عہدے ہیں نا کہ ملک آپ نہیں چلانا ہے, اچھا پھر چلا کے کون سی آپ اتنی بڑی کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں کہ آپ کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا تھا. تو آپ کو خود چھوڑ جانا چاہیے تھا یہ کہ بھائی نہیں, یہ انتخابی نظام پہ ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ماضی میں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے عہدے لینے کے بعد, بڑی بڑی اچھا ڈیلیور کرنے کے بعد اپنی ڈومین میں, اس کے بعد آ کر انہوں نے خود بھی پولیٹیسائز ہونا ہے, پورے نظام کی جو ساکھ ہے اس پہ بھی انگلیاں اٹھوانی ہیں,
اور اس سے الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوگا. باقی جہاں تک معاملہ رہ گیا, آپ کا کوشچن بھی تھا کہ آج لطیف کھوسہ صاحب نے جوائن کر لی پی ٹی آئی, تو وہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جی یہ تو فورتھ ٹیئر کی جو لیڈرشپ جس کا پی ٹی آئی سے اس وقت, پی ٹی آئی کن کے ہاتھ میں ہے اس وقت؟ پی ٹی آئی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کا پی ٹی آئی کی یعنی یہ کوئی چوتھی قسم جو پیدا ہوگی وکلا کی, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. اب تو چیئرمین بھی ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اب پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بہت سے ایسے لوگ اس میں نظر آئیں گے جو بالکل چند دنوں کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں. اور اصل میں زیادہ تر لوگوں کا جو وہ ہے, جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے پرائیورٹی یہ ہے کہ اس وقت لیگل کمیونٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دینے ہیں. تو بیسیکلی جو وکلا حضرات کے آنے کا جو زیادہ تر آنے کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ٹکٹ لینا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اصل جو ان کا ایسٹ تھے نا, پی ٹی آئی کا جو ایسٹ کون لوگ تھے, وہ لوگ تھے جو کہ آئی ایس ایف کے ذریعے جن کی تربیت ہوئی, وہ پارٹی میں اوپر آئے, اور وہ ینگ لوگ واقعی اس جماعت کے نظریاتی لوگ تھے جنہوں نے اس کرائسس سچویشن میں پارٹی کو چھوڑ دیا یا دیگر جماعتیں جوائن کر لیں. یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. یہ ابھی جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ سب ٹکٹ کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب ٹکٹ کے لیے آ رہے ہیں. حسن صاحب آپ سوال بھی کر لیجیے گا. دل صاحب سے پہلے میرا سوال سن لیں. آپ پہلے الیکشن کی شفافیت کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں شفافیت کے حوالے سے؟ اب تو استحکام پاکستان پارٹی بھی گلا شکوہ کری کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے انہیں نہیں مل رہی, پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے, مسلم لیگ نون بھی کر چکی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن پر کتنی یہ بھاری ذمہ داری جو ہے نا عائد ہو چکی ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ عام انتخابات کے نتائج کی پاکستان کی تاریخ ہے کہ, اور وہ تاریخ کوئی خوشگوار نہیں ہے, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ الیکشن کے بعد ایک نیا جھگڑا سامنے آیا ہے, اور جو ہار جاتے ہیں وہ دوسرے کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں, اور پھر ایک نیا جھگڑا ایسا بنتا ہے کہ وہ ایک خوفناک کھیل کی صورت اختیار کر جاتا ہے. بجائے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کر بحث کریں, پارلیمنٹ میں جا کے ان معاملات کو, ان نکات کو اٹھائیں. کبھی آروز کا پلان, آروز الیکشن بنتے ہیں, کبھی 35 پینکچر کے الزامات لگتے ہیں, کبھی جو ہے مختلف قسم کے, کبھی بیوروکریسی, کبھی عدلیہ پر کسی نہ کسی پر الزام تراشی ہوتی ہے. ابھی عدیل ورائی صاحب نے جو بات کی وہ بہت اہم ہے کہ پھر ان کی ساکھ کیا رہے گی اگر آپ نے اسی طرح الیکشن کرا کے, انتخابات کرا کے کسی ایک پارٹی کو لے آنا ہے, تو پھر جب ساکھ ہی پر ہی سوالات کھڑے ہو جائیں گے, پھر جو حکومتیں بنیں گی ان کی کارکردگی پر بھی سوالات کھڑے ہوں گے, اور پھر وہ پرفارم اس طرح نہیں کر سکیں گی جب ان کی ساکھ پر ہی سوالات کھڑے ہوتے رہیں گے. جب جھگڑے, جو تحفظات سامنے آتے رہیں گے, پھر معاملات میں کلیئرٹی نہیں آ سکے گی. دیکھیں 2022 اپریل سے لے کے آج تک مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, جمعیت علماء اسلام فے اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں, صرف ایک دو کو آپ نکال دیجئے, اس اپریل سے لے کے آج تک 16 ماہ سے تقریباً 2 سال ہو گئے, یہ صرف عوامی اعتماد حاصل کرنے کے لیے توگدو کر رہے ہیں, اور عوامی مسائل حل کرنے کے پاس ان کے پاس کوئی پلان نہیں, کوئی روڈ میپ نہیں لے کر آئے. کیا کیا انہوں نے؟ میں آپ کو کچھ چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں. صدر ہو, وزیر اعظم, گورنر, وزراء, سب نے آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھا اور آئین کو توڑ ڈالا. آئین پر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا. سمری کھیلتے رہے, وہ اس کے پاس کمیٹی چلی گئی, وہ اس کے پاس چلی گئی. یہی الیکشن کمیشن صدر صاحب کے پاس جانے سے انکاری تھا کہ میں ان کے پاس تاریخ لینے نہیں جا سکتا, اور یہی کہہ رہے ہیں پھر تاریخ لینے بھی گئے. یہ ایک تماشا تو ہے پاکستان کے ساتھ, اور ریاست کو انہوں نے تماشا تو بنا رکھا ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے عدلیہ کا مذاق اڑایا, پارلیمنٹ کے اندر ججز کی توہین کی. کس نے کی؟ اسی حکومتوں نے کی. تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ شفاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہوں گے, اور یہ شفاف الیکشن مانگے گی. پھر آپ آگے آ جائیے, آئین, پارلیمنٹ, ججز, عدلیہ کے احکامات کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا. آڈیو لیس ایسے وقت میں یہ جو ہے یہ جاری کی جاتی رہی, اور پھر اس پر ان کے خلاف آڈیو لیکس آ جائے تو اس پر سوال نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون کی کوئی آڈیو لیک آئی تھی, کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر کوئی آ گئی تو صرف اس پر بات ہو سکتی ہے جو ان کے حق میں جاتی ہے, اس پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. کمال کی پالیسی انہوں نے بنا رکھی ہے. پھر من پسند فیصلے کرنے تھے, ایسے انہوں نے ترکیب کی, ایسا پلان کیا, ایسی حکمت عملی مرتب کی کہ پارلیمنٹ میں کمال کی انہوں نے اتنی سپیڈ سے انہوں نے صفائی سے ہاتھ اپنا وہ کام کیا کہ تمام قانون اور ترامیم کرنے کے بعد اپنے کیسز سے ختم ہو گئے.
بلکہ پوری دنیا میں آپ کو ایسا دھوبی نہیں ملے گا کہ جو اتنی صفائی سے کپڑے دھو سکتا ہو، جنہوں نے اتنی ہاتھ کی صفائی سے انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ کیا. کیا یہ سیاسی جماعتیں، یہ جن پر میں سوالات اٹھا رہا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں شفاف انتخابات کرانا چاہتی ہیں، یہ تو سسٹم میں نقب لگائے بیٹھے ہیں. کون سقراط، کون بقراط اور کون سے معاملات کس قسم کے نام لیں گے جنہوں نے نقب لگائے ہوں، جن کے مفادات اپنے ہوں، عوامی مفادات کو طرز مد نظر نہ رکھیں. چاہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لے کر آ جائیں، چاہے وہ پیلی اور کالی پیلی ٹیکسی لے کر آ جائیں، چاہے وہ آٹے کا معاملہ لے کر آ جائیں جو 20 ارب روپے کا سکینڈل سامنے کسی آج تک جواب نہیں دیتے، کوئی لے کر آ جائیں. ایک جماعت نکلتی روٹی کپڑا اور مکان. آج تمام سیاسی جماعتیں شفاف الیکشن پر اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے سعد صاحب، جیسے کہ ہم الیکشن کی شفافیت کی بات کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارا جو الیکشن ایکٹ اتنا مضبوط ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا جا سکے گا؟ سب سے پہلے تو میں مودبانہ گزارش کروں کہ حسن کو کوئی پانی کا گلاس پلائیں. اتنا دکھ حسن اس جمہوریت میں اچھا نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ہم سب کا سانجھا دکھ ہے، اس کو اکیلے حسن صاحب کے جذبات ہے نہ فیل کرے. تھوڑا سا جب آپ فیلڈ میں جائیں نا، گزارش ہے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، جب آپ فیلڈ میں جائیں نا، آپ بھی جب ملتے ہیں، جب لاہور آپ چند دن پہلے ادھر تھے تو آپ کو یاد ہے ہم بھی، آپ نے کہا ذرا میں باہر چلیں، لکشمی کا آپ اور ہم نے دورہ کیا، پھر شاہ عالم مارکیٹ چلے گئے. آپ کو اندازہ ہے وہ لوگ کس اندر سے جذبات سے کیا کیا آپ کے سامنے سوالات رکھ رہے تھے کہ یہ پاکستان ٹھیک ہوگا، یہ سیاستدان یہاں پر رہیں گے، ان کے اثاثے یہاں پر آئیں گے، یہ ملک سے محبت رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے گزارش ہے کہ میری اس میں گزارش ہے کہ میں آپ کی اور ان سب لوگ جو ہمارے دلوں کے وزیر اعظم سے بھٹک کے کہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے. لیکن میں آپ کو گزارش کروں کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر اس وقت شفافیت کا معیار طے کرنے کے لیے جس پیرائے کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ سسٹم کے اندر اور کہیں استعمال نہیں ہو رہا. وہاں پہ شفافیت کا پیرایا یہ ہے کہ کیا الیکشن ایکٹ کی شق نمبر 3 سب کلوز 2 کے اندر جو 2 دن کا ٹائم لکھا ہے وہ فلاں شخص نے نوٹس پہ چسپا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اگر نہیں کیا تھا تو اس کا کیوں نہ اس کا نشان لے لیا جائے. ہم اس وقت ایک ایسے وقت کے تھرو گزر رہے ہیں جہاں پہ انفارچونیٹلی ایک ڈسکنیکٹ ہے اس چیز میں ان چیزوں میں جو عوام کو میٹر کرتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ عوام کے لیے جہاں پہ یا لوگوں کے لیے جہاں پہ تمام پیریڈ جس پیریڈ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر سیاست پہ کچھ بات ہو رہی تھی، مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی تھی، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات ہو رہی تھی، تو ہماری عدالت ایک ایسا مقدمہ سن رہی تھی جو کہ 50 سال پہلے سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ہماری پالیسی سرکلز میں انفارچونیٹلی جب پاکستان کے اندر مہنگائی مارچ کے اوپر سب لوگ باہر بل جلا رہے تھے تو ہماری پارلیمان کے اندر ایک ایسی قانون سازی ہو رہی تھی کہ کرپشن کے لاء کے اندر کچھ پیوند لگا دیتے ہیں تاکہ نیب کے قانون کے تھرو نواز شریف صاحب اور دیگر لوگ نکل جائیں. تو ہماری پالیسی کے جو سرکلز ہیں ان میں اور اس ٹریٹ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے درمیان میں کچھ فاصلہ آ گیا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ماتم کو نہ ہوں، جیسے کہ آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سڑکوں پہ لوگ بھی تھے، ماتم کو نہ تھے کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی کنسٹرکٹیو پیرائے کے اندر لا کے بات کریں کہ جی شفافیت جو الیکشن کمیشن کے خیال میں شفافیت ہے، کسی وجہ سے وہ سڑک پہ چلتے آدمی کے ذہن میں وہ شفافیت نہیں ہے، اس کا معیار اور ہے، دوسرا معیار اور ہے، آئین کا معیار یا قانون کا معیار اور ہے. کیوں نہ اکٹھے سب مل بیٹھ کے ایک نئے معیار کا تعین کر لیں جس پہ کچھ چیزیں الیکشن کمیشن ان گمراہ لوگوں کی مان لے اور کچھ چیزیں ان گمراہ لوگوں سے منوا لے. اگر ہم کسی ایسے سٹینڈرڈ کی طرف جا سکتے ہیں پھر تو بحث کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، کوئی پالیسی کا انیشیٹو کا ایڈوائز دینے کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے سائلوز میں نواز شریف صاحب کے گرد سب لوگ کہتے رہیں گے بادشاہ سلامت آپ سے اچھا تو بادشاہ کوئی نہیں آیا، اور کسی اور دربار میں بیٹھے یہی لوگ کسی اور کو کچھ کہہ رہے ہوں گے، اور کسی عدالت میں بیٹھے یہی لوگ کسی جج کو اگر ہم اپنے سائلوز میں اس طرح چلتے رہیں گے تو حسن اس میں سے کوئی بہتری نہیں ہوگی. میں آپ کے جذبات سے ان لوگوں کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم سب کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن
اس وقت پاکستان کے دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف میں صاحب آپ کی ہیں بات سے اور کوئی طریقہ اس بات پہ ڈھونڈیں اتفاق کہ کرتا ہوں ان کہ کو یہ 85 والی اور پھر بات 2013 سمجھائی کی جا سکے. بیوروکریسی چاہیے جس طریقے سے اس وقت معاملہ دیکھے گئے تھے وہ آج ہی دیکھیں. اور پھر لے آئے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر, مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر, شہباز شریف کو SIFC کا سربراہ اور پھر زرداری صاحب کو صدر, وہی پورا گروپ آ کے اتحادی کر کے لا کے بٹھا دے. تاثر تو یہی آ رہا ہے. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کو نہ بھولیے, ڈار صاحب کو وہ خزانہ کی سربراہی ان کو سونپ دی جائے گی. پہلے انہوں نے آ کر IMF سے جھگڑا کیا, ملک کا تہس نہس کر دیا. یہ مہربانی نگران حکومت کی SIFC کی جنہوں نے کر کر میں آخری دفعہ یہ آخری دفعہ میرین میں آپ کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حسن بھٹک گیا ہے, یہ صحیح نہیں رہا میرا خیال ہے. اس کو عدیل ولایت صاحب کی کہیں کمپنی میں بھیجیں تھوڑی دیر کے لیے اسلام آباد, عدیل صاحب اس سے تھوڑا صراط المستقیم کی طرف لے کر آئیں تو زیادہ مناسب ہو. جی ٹھیک ہے عادل صاحب, آپ کا بھی اس پہ موقف لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بریک سے پہلے ہم الیکشن کی شفافیت پر بات کر رہے تھے. جس طرح سے ہم نے دیکھا سرفراز بگٹی صاحب نے استعفیٰ دیا اور نگران حکومت کا وہ حصہ بھی تھے اور وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں کیا اور بھی کوئی نام ہے, کوئی اور بھی امیدوار ہے نگران حکومت میں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ اب شیڈیول تو آ چکا ہے, وقت بھی گزر چکا ہے. دیکھیں اب تو شیڈول آ گیا اور یہ بھی بگٹی صاحب نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ شیڈول آ جانے سے ایک دن پہلے وہ کر دیں گے تو شاید وہ آئین کے آرٹیکل 224 کا اطلاق نہ ہو سکے. لیکن الیکشن کی شفافیت پہ بات ہو رہی تھی تو میں اس پہ یہ کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہر الیکشن میں نا جو 3 الیکشن ہم نے کور کیے, اس میں ہر الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے جو اقدامات ہوتے تھے نا کہ ہم نے اس مرتبہ انتخابی دھاندلی روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں جی, بیلٹ پیپر کے یہ سیکیورٹی فیچر ہوں گے, اس مرتبہ ہم ووٹر کی میگنیٹک انک سے انگوٹھوں کے نشان لیں گے, اس مرتبہ ہم نے رزلٹ تیار کرنے والا یہ سسٹم تیار کر لیا. اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جو چیزیں بتانی چاہیے وہ انہیں چھپا رہا ہے, اور جو چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے, جن چیزوں کے حوالے سے جس پرسیپشن کو اسے ٹھیک کرنا ہے اس کی اسے پرواہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ لیول پلینگ فیلڈ کا سوال اٹھ رہا ہے. اس میں کیا سوال اٹھ رہا ہے جی کہ جی کابینہ میں ایسے ارکان شامل ہیں جن کا تعلق ہے ایک جماعت کے ساتھ, تو اس پہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اس میں دوسرے فیصلے تیزی سے ہو رہے ہیں تو یہ فیصلہ ہو نہیں پا رہا. پھر الیکشن کمیشن کی آنکھوں کے سامنے نگران سیٹ اپ سے لوگ اٹھ کے الیکشن لڑنے کی تیاریاں کریں. ٹھیک ہے, جب وہ نامینیشن پیپر فائل کریں گے ابھی الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے جی ہمیں تو نہیں پتا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کو اس تمام جو پرسیپشن جتنی بھی ہے نا, یہ پریس ریلیز میں یہ لکھ دینے سے نا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت انتخابات شفاف کرائیں گے, اس طرح شفاف نہیں ہوں گے. وہ شفاف ہوتے نظر بھی آنے چاہیے. پھر آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ ریٹرننگ افسران جو آپ نے مقرر کیے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے ملک بھر میں شفلنگ کر دی, ہم نے اکھاڑ پچھاڑ کر دی, کیونکہ بہت سے ایسے افسران تو ایسے ہیں جو PDM دور سے لگے ہوئے ہیں اور وہی چلی جا رہے ہیں. تو یہ کام تو اس کے تھے نا کرنے کے. الیکشن ڈے کے اوپر تو چیف الیکشن کمشنر نے نہیں پولنگ سٹیشن پہ کھڑا ہونا. الیکشن ڈے کے اوپر تو یہ جو ریٹرننگ افسر ہوں گے, یہ جو DC صاحب ہوں گے, ان کے نیچے AC صاحب جو ہوں گے, اور ان کے نیچے جو پولنگ سٹیشن لیول پہ عملہ جو پریزائڈنگ افسران کا ہوگا اس نے کنڈکٹ کرنے ہیں. جب آپ نے اس سے پہلے کی تیاری اس انداز میں کی ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے روسٹرم پہ کھڑے ہو کہ معلوم ہی نہ ہو نمبر آف ریٹرننگ افسر, معلوم ہی نہ ہو کہ الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ کس حد تک کی گئی ہیں, وہ تاریخیں تک نہ پتہ ہوں اتنے کروشل ٹائم پہ جا کے, جو کہ الیکشن کمیشن کور کرنے والے رپورٹرز اگر کیلکولیشن انہوں نے کر رکھی تھی کہ اس دن یہ بنتا ہے اس دن یہ بنتا ہے, لیکن اعلیٰ ترین افسران جو ہیں وہ وہاں پر بالکل کھڑے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. تو ان چیزوں سے دیکھیں الیکشن ہو جائیں گے, ایک جماعت جیت جائے گی, 2-4 جماعتیں مل کے کوئی الائنس کر لیں گی, لیکن کیا پھر وہی 2013 والا ایپیسوڈ جو ہے وہ دہرایا جائے گا
کیا پھر وہی 2018 والا ایپیسوڈ جو ہے دہرایا جائے گا جس میں لگنے والے الزامات تو ثابت نہیں ہوتے، لیکن جو ملک ہے اس میں یہ جو سیاسی آگ بڑک اٹھتی ہے اس کے اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اور یہ کام خالصتاً الیکشن کمیشن اور نگران حکومتوں کا ہے، اور ابھی تک یہ صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ میں ایک واقعہ صرف بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خیبر پختونخوا میں نگران حکومت آ گئی تھی اور پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی تھی جی۔ تو عدیل صاحب چیف الیکشن کمیشن صاحب نے ایک چیف سیکرٹری کو آپ کو یاد ہوگا کام کرنے سے روکا تھا اور ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ڈائریکشن دی تھی۔ تو آپ کو پتہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ جو اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر عالمی بینک ہے، وہ ملاقات کی جو میری اطلاع ہے، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ نہیں چینج ہو سکتا، یہ تو شہباز شریف صاحب نے لگوایا ہوا ہے، آپ کس کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ اور میری اطلاع یہ ہے کہ کافی وہاں پہ گرمی سردی ہوئی، اور معاملہ کیا ہوا؟ وہ ابھی بھی چیف سیکرٹری پنجاب ہیں اور وہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ہیں، اور اسی طرح فیڈرل کے 4 فیڈرل سیکرٹریز تھے۔ اطلاعات یہاں تک تھی، تو جب میں نے الیکشن کمیشن سے موقف لیا تو وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ سسٹم کہاں اور کیسے چل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل میرٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین مجھے بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد آئیں گے اور ہم اسی پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ استاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے آپ نے بات سنی، عادل صاحب کی بھی، حسن صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، اور اگر ایسے ماحول میں انتخابات ہو جاتے ہیں جس طرح سے جانبداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ تمام جماعتوں کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیے ہم ایک عجیب سی جگہ پہ پھنس گئے ہیں۔ اس کے اندر تو کیا دو رائے ہو سکتی ہیں کہ اگر جنرلی لوگوں کا خیال ہو کہ ہمیشہ کچھ لوگوں کا جو ہار جاتے ہیں الیکشن، ان کا خیال ہوتا ہے کہ الیکشن جانبدار تھے اور اس کے اندر امپارشیالٹی نہیں تھی، لیکن وہ پرسنٹیج بہت تھوڑی ہوتی ہے، 10%، 5%، 15%۔ جو میجورٹی آف دا ووٹرز ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ کاسٹ ہوا، ایک کمپٹیشن ہوا جس کے بعد کوئی رزلٹ نکلا، یا میرا بندہ جیت گیا یا میرا بندہ ہار گیا، لیکن ایک ریزنبلی فیئر پروسیس تھا۔ اگر کسی وجہ سے الیکشن میں 70-80% ووٹرز کا خیال ہو کہ یہ جو شخص الیکشن کروا رہا ہے یا جو ادارہ الیکشن کروا رہا ہے، الیکشن کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جانبدار ہے، یہ میرے خلاف ہے یا میری سیاسی سوچ کے خلاف ہے، تو اس کے بعد جو بھی الیکشن کا رزلٹ نکلے گا، اگر اس شخص کی پولیٹیکل پارٹی جیت بھی جائے گی تو وہ کہے گا اصل میں تو بہت زیادہ سے جیتنی تھی، انہوں نے کم کرنے کے بعد یہ والی بات کی۔ اس طرح کی سچویشن میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس پرسیپشن کو کسی طریقے سسٹمیٹکلی ٹھیک کریں۔ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آگے سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، جن کی امپارشیالٹی اور فیئرنس کے اوپر تو اب ہم سب قسم کھانے کو تیار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اتنا صاف، شفاف، دیانتدار، نیوٹرل، بائی دا بک جو قانون اور آئین کا ایک مجسم ہو، اس طرح کا ہمیں چیف الیکشن کمشنر ملا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو 70-80% لوگ جن کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان سب لوگوں کو ہمیں عدیل بڑائچ صاحب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ٹیوشن پہ بھیجنا چاہیے انشاءاللہ۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے سعد صاحب کہ ایسے ہی جس طرح کے چیف الیکشن کمیشن کی آپ نے تعریف کی ہے اور جو ان کے حقائق ہیں، ایسے ہی اگلا اقتدار میں بھی حکمران آئیں گے، اقتدار پر بیٹھیں گے، پرائم منسٹر ہوں گے، ایک جس طرح 75 رکنی کیبنٹ تھی یا پتہ نہیں سب میرا اس کے اوپر حسن اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر جو بھی کر دیں، آپ ایک بائسڈ کر دیں، کوئی کسی ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ جیسا کوئی بہت ہی بائسڈ ہو، یا اتنا انڈیپینڈنٹ ہو جتنے سکندر سلطان راجہ صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں، دونوں میں سے جتنے جو مرضی آپ کر لیں، کیونکہ پاکستان کے ہر شخص کے دل میں نواز شریف صاحب رچ بس گئے ہیں، تو دلوں کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم تو بننا ہے۔ اس کا 40-45 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے سعد رسول صاحب؟ پھر یہ اربوں روپے جو عوام کے غریبوں سے ٹیکس کی بنیاد پر اکٹھے کریں، بجائے ان کو بتانے کے لیے۔ پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بالکل آنے والے پروگرامز میں بھی ہم اس پر بات کریں گے۔ یقیناً اب الیکشن کمیشن کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات بھی دور کرنے ہوں گے۔ تو ناظرین کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔